أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे 18वां पारा और सूरह नूर। इस सूरत के अंदर लफ्ज नूर आया है 5वें रुकू के अंदर, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज। तो वहां से इस सूरत का नाम नूर है। इस सूरत के अंदर इस्लामी मुआशरे के बहुत सारे अहकामात जो हैं अ, उनको वाज़े किया गया है और उनकी हिदायत दी गई हैं। सूरह नूर एक ऐसी सूरत है कि इसके अंदर जहाँ इस्लामी मुआशरे के लिए इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह के अहकामात दिए गए हैं, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी बहुत खूबसूरत तारुफ करवाया गया है। और इस सूरत की जो इब्तिदा है और इसके जो आगे वाले अहकामात हैं, उनसे बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि इस सूरत के अहकामात की अहमियत क्या है और एक इस्लामी मुआशरे के अंदर इस सूरत के जो अहकामात हैं अगर उनके ऊपर अमल कर लिया जाए और उनको समझ लिया जाए तो किस कदर खूबसूरत माहौल बन सकता है और कितना पाकीज़ा मुआशरा जो है वो वजूद में आ सकता है। तो अजीज बहनों, सूरह नूर को हम हमेशा पढ़ते हैं और बहुत सारी जिंदगियां बदलती हैं सूरह नूर को पढ़ने से, सूरह अहज़ाब को पढ़ने से, सूरह हुजुरात को पढ़ने से और बाकी सूरतों के अहकामात भी। तो सूरह नूर के अंदर भी पर्दे के अहकामात हैं और सूरह अहज़ाब के अंदर भी पर्दे के अहकामात हैं। तो जो सूरह अहज़ाब के अंदर अहकामात हैं पर्दे के, वो पहले नाजिल हुए थे और उसके बाद जो सूरह नूर के अहकामात हैं ये बाद में नाजिल हुए थे। तो इंशाल्लाह हम जब सूरह अहज़ाब पढ़ेंगे तो दोबारा इन अहकामात को दोहरा लेंगे। तो ये बात जहन में रहे कि सूरह अहज़ाब के अहकामात पहले नाजिल हुए और सूरह नूर के अहकामात बाद में नाजिल हुए हैं। और आप यहाँ पर ये बात समझिए और ध्यान रखिए कि जब हम सूरह नूर को शुरू करेंगे तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका दिल चाहे इसको मान ले, दिल ना चाहे तो ना माने, बल्कि सूरह नूर के अंदर जो अहकामात हैं ये कतई हैं, ये लाजमी हैं, ये जरूरी हैं और जिनका तुम्हारा यानी मोमिन लोगों के लिए फर्ज है कि इन पर अमल करें। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कोई ऑप्शनल चीजें नहीं हैं कि चाहे तो अमल कर लें चाहे तो नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये साफ साफ और खुली खुली हिदायत हैं जिनके मुतालिक इंसान ये उज़र नहीं कर सकता कि फलां चीज तो मुझे समझ नहीं आया था। और इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अहकामात को शुरू करने से पहले जो मुकदमा है, जो दिबाचा है और जो तमहीद है, इतनी पुरजोर किसी दूसरी अहकामी सूरत के शुरू में नहीं बांधी। यानी किसी भी सूरत के शुरू में जिसके अंदर अहकामात दिए गए हों उसके इब्तिदा के अंदर इतना पुरजोर बयानिया नहीं आया, ठीक है, इतना पुरजोर दिबाचा और उसका आगाज नहीं है जितना सूरह नूर का है। तो समझ लेना चाहिए कि इस सूरत के अंदर जो अहकामात हैं उनकी अहमियत कितनी शानदार है और उनके अंदर कोई हमारी चॉइस नहीं है, कोई फतवा नहीं है, कोई इस तरह की चीजें नहीं है। तमाम अहकामात बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किए गए हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनको बेहतर से बेहतरीन समझ सकें। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर हर मौजू को और हर हर हुक्म को इतनी डिटेल के साथ समझना कि उसके अंदर जो फुकाहा की आरा हैं और जो मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं उनको जानना, ये इंशाल्लाह
ہم آئندہ سال کے اندر ہی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم صرف اتنا ہی سمجھیں گے کہ ہمیں سورہ نور کے جو بنیادی احکامات ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، اور احادیث بھی جو ہم کوٹ کر سکتے ہیں ان کو کوٹ کریں، اور ہماری 2025 کے اندر سورہ نور کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے، اور کیا اس کے اندر آیا ممکن ہے یا نہیں ہے سورہ نور پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، اور کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ خود بھی ہم خواتین بھی اس کو سنیں، اور دھیان سے سنیں، اور اپنی نوجوان بہنوں اور بیٹیوں اور رشتہ داروں کو ضرور اس میں شامل کروائیں۔ آج اتوار ہے، چھٹی ہے، سب بچیاں اور سب لوگ بھی گھروں میں ہیں، تو کوشش کیجیے کہ ٹھیک ہے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں جو آئندہ نسلوں کے ذمہ دار ہیں، جن کی گودوں میں آئندہ بیٹیوں نے اور نسلوں نے پروان چڑھنا ہے۔ اور ہم تو اب وہ ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کیا ہے، کوئی ہم میں سے بھی جن کی گھروں میں نوجوان بچیاں ہیں، بیٹیاں کی تربیت جن کا ذمہ ہے، تو ان کے لیے بھی بہت اہم ہدایت ہے، ہمارے اپنے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اور اس لیے گزارش ہے کہ نوجوان ماؤں کو، نوجوان بچیوں کو، جو بالغ بچیاں ہیں اور سمجھ سکتی ہیں، ان کو شرکت کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ دیکھیے اہم آیت، اتنا پرزور ابتدائیہ تو کسی بھی ایسی صورت کا نہیں ہے جس میں حکم دیے گئے ہوں۔ سورتن، یہ ایسی صورت ہے، انزلناها جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها اور ہم نے اس صورت کے احکامات کو فرض کر دیا ہے، وانزلنا فیها آیات بینات اور اس میں ہم نے صاف صاف واضح واضح ہدایات کو نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم سبق حاصل کر لو، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو، شاید کہ تمہیں سمجھ آ جائے، تم عمل کرنے لگ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم اس کے اوپر چلنے لگ جاؤ۔ تو یہ ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں۔ یہ کسی بے زور ناسخ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسے شخص کا، یہ کسی ایسی ہستی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسی ذات کی بات نہیں ہے کہ تم اس کو ہلکا سمجھ لو۔ یاد رکھو کہ اس کا نازل کرنے والا اور اس کا فرض کرنے والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں بھی ہیں اور تمہاری قسمتیں بھی ہیں، اور جس کی گرفت سے تم مر کر بھی چھوٹ نہیں سکتے، زندگی میں تو تم اس کے محتاج ہو ہی۔ تو بڑی اہم بات ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلناہا، ہم نے نازل کیا ہے، فرضناہا ہم نے فرض کیا ہے، اس میں کسی اور کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ تو اس صورت کو سمجھنے کے لیے، اس کے احکامات کو پڑھنے کے لیے یہ بہت واضح بات ہے کہ اپنے ذہنوں کو ہم اتنا صاف اور واضح کریں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مضبوط ذات اور بڑی قادر مطلق ذات اور بڑی ہر چیز کے اوپر قابو رکھنے والی اور ہر چیز کو تبدیل کر دینے والی ذات، جس کے پاس سارے کے سارے احکامات کی قوت ہے، اس ذات نے اس صورت کو نازل کیا ہے اور اس صورت کے احکامات کو فرض کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واضح ہے اس کے اندر آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ صورت ہمارے لیے نصیحت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جو سب سے پہلا ایک انسانی سوسائٹی کے اندر جس چیز کو بہت صحیح ہونا چاہیے، یا انسانی سوسائٹی جو ہے اس کو بہت پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے اخلاق اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے جو کردار ہیں وہ بڑے صاف اور ستھرے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یعنی جو زانی مرد ہے اور جو زانی عورت ہے اس کے لیے اسلامی معاشرے کے اندر، جہاں پر اسلامی معاشرہ ہو، اسلامی حکومت ہو، وہاں پر اسلام کے احکامات چلتے ہوں، تو اگر کوئی مرد اور عورت آپس میں زنا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر ہے کوڑے مارنا ایک زندہ انسان کو
ایسا عمل ہے کہ انسان دہل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر ترس کھانے کا جو جذبہ ہے نا، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں نہیں آنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے اللہ کے اتنے بڑے حکم کو توڑا ہے، انسانی معاشرے کو اور سوسائٹی کو گندا کیا ہے، تو اب ان کی یہ سزا بنتی ہے، اور اللہ کی سزائیں دینے کے لیے رحم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی تھی، اس کو میں مختصر خلاصہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، یعنی ایک بادشاہ حکمران آئے گا کہ اس نے کسی ایسا حکم جس کے اوپر حد جاری، جیسے ہاتھ کاٹ دینا چور کی سزا ہے، زانی کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے مارنا ہے، اور سنسار کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسا آدمی یا حکمران لایا جائے گا یا قاضی لایا جائے گا کہ جس نے کسی کے اوپر ایک کوڑے کی سزا یا ایک یعنی تھوڑی سی سزا نہیں دی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے کیوں سزا کو پورا نافذ نہیں کیا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے بندوں پر رحم آ گیا تھا، مجھے ترس آ گیا تھا۔ تو آپ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم میرے سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک اور آدمی کو لایا جائے گا ایسے ہی، جو جس کے ہاتھ میں سزا دینا تھا، تو وہ اس نے ایک کوڑا یا ایک چیز جو وہ زیادہ مار دی ہوگی کسی کو، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تم نے جتنی سزا مقرر تھی اس سے زیادہ کیوں ماری؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اس لیے کہ تیرے لوگوں کے اوپر تیرے حکموں کو میں نافذ کر سکوں، ان کو ڈرا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم نے میرے سے زیادہ نافذ کرنے والا بندہ بن گئے تھے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، اور جن جن کو جو جو اختیار دیے ہیں، اس کو اتنا اتنا ہی اپلائی کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہتے ہیں کہ یہ جو زنا کی سزا ہے، اس کو پورا کرنے میں ظاہر ایک سخت سزا ہے، تو تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ایسا کام کیا ہے کہ اس سے پورے معاشرے کو گندا کر دیا ہے۔ ان کن تم، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ان کو سزا دیتے وقت، یعنی جب ان کو سزا دو تو اس وقت مومنین کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے، یعنی ایک مومن جو لوگ چھپ کر سزا نہیں دینی ہے، یعنی یہ نہیں کہ ان کو ایک طرف رات کو جو ہے کوڑے مار دیے جائیں اور آرام سے جو ہے اس کو، نہیں، علل اعلان سزا دی جائے، تاکہ مجرم کو شرمندگی بھی ہو، عوام الناس کو نصیحت بھی ہو۔ تو یہ ضروری ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی جو ہے اس کا نکاح نہیں ہے مگر زانیہ کے ساتھ ہی یا مشرکہ کے ساتھ ہی، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرکی۔ دیکھیں کتنی کردار کتن پاک ہونا اللہ کے ہاں کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیے گئے ہیں اہل ایمان پر۔ یعنی اگر زانی ہے اور وہ توبہ طائب نہیں کیا ہوا اس نے، اور اس کے اور تو پھر اس کے لیے موضوع زانیہ عورت ہی ہے، مشرکہ عورت ہی ہے، صالحہ اور مومنہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ فاسق ہیں، سوائے اس کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو ضرور پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ یرمون المحصنات، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی کردار کشی ہے۔ اب باقی الزام اس کے اندر نہیں ہے، کسی نے کسی کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دیا، کوئی کسی بھی طرح کا، تو وہ الزام نہیں ہے یہاں پر، کردار پر الزام لگانا ہے۔ مثلاً کوئی کسی خاتون کو کہے کہ بدکارہ ہے، یا میں نے اس کے تعلقات فلاں مرد کے ساتھ ہیں، یا اس کو میں نے ایسے اور ایسے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی، تو یہ یہاں پر عام الزامات اس کے اندر نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر وہ 4 گواہ لے کر نہ آئیں، تو ان کو 80 کوڑے مارنے چاہیے، یعنی 4 گواہ ہونے چاہیے جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے اس خاتون کو کسی مرد کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر 4 گواہ موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو الزام لگانے والا ہے اس کے پاس پورے ثبوت نہیں ہے، اگرچہ وہ سچا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر خواتین کی کس قدر رعایت کی گئی ہے،
اور کس قدر ان کی جو شخصیت ہے اسے چھپایا گیا ہے، کہ اگر کسی سے کوئی اس طرح سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو ذرا چار گواہ لانا اور چار بندوں کا کسی کو دیکھنا، اتنے میں تو جو ہے وہ، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ غلط حالت میں ہے اور اب دوسرا بندہ اس کو دیکھ لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اب وہ اگر چار تین اور کو بھی لے کر آئے گا، اتنے میں تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا جو غلط حرکت کر رہے ہیں، اور وہ وہاں سے غائب ہو جائیں گے یا اپنی وہاں سے معاملات کو ٹھیک کر لیں گے، تو اب وہ بچ گئے نا۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر گندگی نہ پھیلے، اور یہ جو گندے لوگ ہیں یہ بہت واضح نہ ہو جائیں، اور ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ، اور ہر جگہ پر اس طرح جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اب برائی تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، برائی تو بہت زیادہ ہے، اور ہر کوئی ہی یوں اب مقدمات صرف معاشرے میں اسی طرح کے ہی آنے لگ جائیں گے، جیسے ہم موجودہ صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ جتنی برائی کو ہم واضح کرتے ہیں، جتنی برائیاں ہم سامنے لے کر آتے ہیں، بنائیوں سے نفرت اتنی ہی ختم ہوتی چلی جا رہی، وہ چیزیں ہمارے لیے عام ہو جاتی ہیں۔ ہم جتنا کسی چیز کو کسی بھی برائی کو جو معاشرے کے اندر زیادہ پھیل جائے اور اس کا رواج ہو جائے، کامن عام ہو جاتی ہے، اس کی جو شدت ہے، جو اس کی نفرت ہے، وہ اتنی نہیں رہتی۔ اس لیے زنا جو ہے اس کو اس کے لیے اسلامی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار گواہوں کی جو گواہی ہے اس کو لازم قرار دیا ہے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم۔ اچھا، اب اگر کوئی آدمی، ٹھیک ہے، جو لوگ مرد حضرات جو ہیں اگر بیویوں پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اور اب ان کے پاس چار گواہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چار گواہ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اب گھر کے اندر کسی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہاں اب گواہ لانے تک تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اب چونکہ وہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ، تو اب گواہ بھی نہیں ہے اور وہ ثابت بھی نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اور زندگی بھی نہیں گزار سکتا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہاں جو گھر کے اندر کا معاملہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل فرمایا کہ معاملہ چار گواہوں پر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، تو فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو اس وقت ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ آدمی شہادت دے گا چار مرتبہ، ٹھیک ہے، چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دینی ہوگی کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور پھر والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں دفعہ اس کو یہ کہنا ہوگا کہ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر فرض کریں کہ وہ غلط الزام لگا رہا ہے اور خاتون سچی ہے، تو پھر آگے والا حکم ہے وَيَدْرَؤْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، تو خاتون بھی قسم اٹھائے گی، ٹھیک ہے، خاتون بھی قسم اٹھائے گی اور وہ کہے گی کہ یہ شخص اپنے الزام میں، عورت کو بھی اپنی عصمت اور اپنی عزت کی حفاظت کا پورا حق حاصل ہے، وہ کہے گی کہ یعنی عورت سے وہ سزا اس لیے ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور پانچویں مرتبہ وہ خاتون یہ کہے گی کہ اس مجھ پر، یعنی اس خاتون پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ آدمی اپنے الزام میں سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا ہی، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات ہی نہ دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، متوجہ ہونے والا اور حکمت والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو بہت سارے واقعات ایسے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ملاعنت کروانا۔ تو درمیان میں ایک ساتھ صحابی تھے، ہم نے ان کا نام جو ہے وہ واقع وہ جو حضرت کعب کے ساتھ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، حضرت ہلال بن امیہ نا، تو انہوں نے ایک
ان کا مقدمہ حضرت ہلال کا اور ان کی بیوی کا مقدمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا، تو انہوں نے یہی کہا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے تو یہ والی آیات پڑھ کر سنائی ان کو، اور پھر فرمایا کہ دیکھو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ تو حضرت ہلال نے کہا کہ میں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے، اور عورت نے، ان کی بیوی نے کہا کہ یہ آدمی جھوٹی، یعنی ہلال جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا، تو ان دونوں میں یہ والا چار چار گواہیاں اور آخری پانچویں گواہی والا جو ہے وہ آ، مقدمہ کروایا جائے۔ چنانچہ پہلے حضرت ہلال اٹھے اور انہوں نے قسمیں کھانی شروع کی۔ تو جب وہ قسمیں کھا رہے تھے، آپ تصور کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے کہ ہلال، اللہ کو معلوم ہے تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کر لے گا؟ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دیکھیں۔ تو پانچویں قسم کھانے سے پہلے جو وہاں پر موجود صحابہ تھے وہ سارے بول اٹھے، انہوں نے کہا ہلال، خدا سے ڈرنا، خدا کا دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، یہ پانچویں قسم تم پر عذاب کو واجب کر دے گی۔ تو حضرت ہلال بن امیہ نے سکت کہا، جس خدا نے میری عزت بچائی ہے، یعنی یہ والے احکامات نازل کیے ہیں، وہ آخرت میں بھی مجھے عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے پانچویں قسم بھی اٹھا لی، اللہ اکبر، کہ یہ عورت جھوٹی ہے۔ پھر وہ عورت اٹھی اور اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کی۔ پانچویں قسم سے پہلے اس کو روک دیا گیا۔ جب روکا گیا تو کہا گیا کہ خدا سے ڈر، عورت سے کہا خدا سے ڈر، آخرت کے عذاب کی بنسبت دنیا کا عذاب برداشت کر لینا آسان ہے، یہ آخری قسم تجھ پر اللہ کے عذاب کو واجب کر دے گی۔ یہ سن کر وہ خاتون تھوڑی دیر تو خاموش رہی اور تھوڑا جھجکی، تو لوگوں نے سمجھا کہ چلیں اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گی، لیکن اس نے کہا میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور پانچویں قسم بھی کھا لی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی اور فیصلہ فرما دیا کہ اگر یہ خاتون حاملہ ہے تو اس کا بچہ جو حضرت ہلال کے ساتھ کی اولاد نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اور بھی بہت سارے اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لعان جو ہے وہ کیا۔ بہرحال اللہ اکبر، اگر گھر کے اندر معاملہ ہو تو پھر وہاں پر چار گواہ نہیں بلکہ لعان ہوگا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ افک لے کر آئے ہیں، جو لوگ آئے ہیں بہتان کے ساتھ، عصبۃ منکم، تمہارے اندر کے ہی لوگ ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، تم انہیں برا نہیں تصور کرو، یعنی یہ جو معاملہ ہے اس کو برا نہ، بل ہو خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم اکتسب من الاثم، ہر آدمی کو اس میں سے اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس نے گناہ سمیٹا ہے، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ افک ہے، ٹھیک ہے، اور واقعہ افک ہم بہت آ، بہت بار سمجھتے ہیں اور اس کو بہت بار پڑھتے ہیں۔ عفق کا مطلب ہوتا ہے بات کو الٹ دینا، ٹھیک ہے، حقیقت کے خلاف آ، بات کچھ کا کچھ بنا دینا، ٹھیک ہے، اور یعنی افطرا لگانا، کسی الزام کے لیے بولا جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بہرحال حضرت عائشہ جو ہیں وہ غزوہ بنی مصطلق جو ہے وہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مختصر سا واقعہ بتاؤں گی انشاءاللہ، تفصیل اس کو ہم پھر دیکھیں گے تاکہ جو لوگ نئے ہیں یا جو بچی ہیں اگر شامل ہوئی ہیں تو انہیں یہ بات سمجھ جا سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ جو بھی سفر کرتے، چاہے حج کا ہو، عمرے کا ہو، جہاد کا ہو، عام سفر ہو، تو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو ساتھ ضرور لے کر جاتے۔ تو غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ غزوہ بنی مستلق میں گئے، اور صحابہ، اور واپس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ تھا کہ جب آپ سفر میں جاتے تو آپ دیکھیں اس زمانے کا جو سفر ہے وہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر،
ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو راستے میں پڑاؤ بھی کرتے تھے، کچھ جگہ پر رہتے ٹھہرتے اور پھر چلے جاتے۔ تو اللہ کے نبی کی ایک سنت تھی کہ آپ نے، ایک صحابی تھے حضرت صفوان، ان کو ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے جب قافلہ ایک جگہ پر رکے اور وہاں سے جب وہ اٹھے تو آپ نے پیچھے سے تھوڑی دیر کے بعد اس جگہ پر آنا ہے، اور وہاں پر دیکھنا ہے کہ کسی کی، کوئی قافلے والے کی کوئی قیمتی چیز گری ہو، کچھ رہ گیا ہو، تو وہ آپ اٹھا کر بعد میں لے۔ تو ان کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ اب غزوہ بنی مستلق جب ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں، اور وہاں پر جب پڑاؤ ہے، پڑاؤ سے مراد کہ اسٹے ہے، اور وہاں حضرت عائشہ کیونکہ ہلکی پھلکی سی تھی، اور وہ اس ڈولی کے اندر، جس کو اٹھا کر جو ہے وہ رکھا جاتا تھا اونٹ کے اوپر، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، یعنی اعلان کیا گیا کہ اب بس قافلہ چلنے والا ہے، تو ضروری ضروری اپنے کام کر لیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ٹوائلٹ کے لیے، اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے، کہ لمبا سفر ہوگا اور چلنا ہے، تو میں ذرا فارغ ہوں۔ تو وہ دور کھیتوں میں یا دوسری طرف چلے گئی، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی حاجت رفع کی اور واپس آ گئی۔ کتنی واپس آ کر میں بیٹھی اور قافلہ بالکل تیار تھا، سامان باندھے جا چکے تھے، اونٹ چلنے والے تھے، تو ایک دم مجھے لگا کہ میرے گلے میں جو ہار تھا وہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتی ہیں، میں نے کہا ہے میرا ہار تو وہیں رہ گیا۔ اب وہ ہار لینے کے لیے اس جگہ پر واپس گئیں، اور چونکہ صحابہ نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے ڈولی کے اندر بیٹھی ہیں، لیکن نکلتے ہوئے کسی کو پتہ نہیں چلا، اور بہت ہلکی تھی ڈولی، اٹھاتے تھے اندازہ نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے یہ کیا، یہ وہاں ہار ڈھونڈتی رہی، ان کو دیر ہو گئی، اور قافلہ جو ہے وہ چلا گیا، اور وہاں سے نکل گیا آگے۔ اب جب یہ واپس آئی ہیں تو وہاں قافلہ موجود ہی نہیں تھا۔ اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی، اور کہنے لگیں کہ اب میں کیا کروں گی؟ تو کہتی ہیں کہ مجھے پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفوان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، بعد میں تو وہ آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اب یہ لیٹ گئی اور سو گئی۔ آگے جا کر، ٹھیک ہے، آگے جب قافلہ جو ہے وہ آگے مدینہ کے قریب جب پہنچا، اور وہاں پر جب چیزیں اتری تو سمجھ آئی کہ حضرت عائشہ تو موجود نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتظار کیا۔ بہرحال مدینہ جو ہے، قافلہ جو ہے مدینہ میں داخل ہو گیا۔ اب پیچھے حضرت صفوان آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون لیٹی ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ، اس لیے ہم نے کہا، شروع میں بات کی کہ سورہ احزاب میں چونکہ پردے کے احکامات ہیں، چہرے کے پردے کے بھی، تو فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چونکہ صفوان مجھے زمانہ جاہلیت میں دیکھ چکے تھے، ٹھیک ہے، نہیں، پردے کے احکامات آنے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور اس لیے وہ جب میں لیٹی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ان کی آواز سنی اور فوراً میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، اور بس کہتی ہیں کہ ہم، میرے اور صفوان کے درمیان دو ہی، یہی بس ایک ہی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے انا للہ پڑھا، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، اور جا کے زوجہ رسول تھی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اونٹ میرے آگے کیا، میں اونٹ پر سوار ہو گئی، اور انہوں نے اونٹ کی نکیل پڑی اور ہم چلنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ابھی پھر یہ بھی قافلے کے پیچھے ہی چلے گئے، اور جب مدینہ طیبہ میں یہ لوگ پہنچے ہیں، حضرت صفوان نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ اونٹ پر سوار ہیں۔ اب جب یہ لوگ مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہوئے ہیں، تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا تو اس کو تو بس شیطان نے اس کی مدد کی، اور بس ایک افطراء اور بہتان اور الزام اور بدتمیزی اور ایک بے حیائی کا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اس نے الزام لگایا حضرت عائشہ کے اوپر، کہنے لگا کہ دیکھو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں وہ آ رہی ہیں ایک غیر محرم کے ساتھ رات گزار کر، نعوذ باللہ من ذالک، اور سامنے، ٹھیک ہے، یہ سامنے بات نظر آ رہی تھی کہ واقعی حضرت عائشہ صفوان کے ساتھ تنہا آ رہی تھی۔ اب اس کو کنڈم کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ کر لائے ہیں تمہارا ہی اندر کے لوگ ہیں۔ اب اس نے وہاں پر اس بات کو پھیلا دیا، اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی کہ حضرت عائشہ سے صفوان کے ساتھ آ رہی ہیں، اور حضرت عائشہ تو آئیں، آ کے اتری اور چلی گئی بس اپنے گھر میں، نبی وسلم کے پاس۔ اور حضرت عائشہ کو نہیں پتا کہ میرے آنے سے پہلے پہلے ہی گھر پہنچنے تک ہی کتنا بڑا ایک جو طوفان ہے میرے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس جو وہ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور وہ جو بڑا ہر آدمی، اس میں کچھ صحابہ بھی ملوث ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت مستہ تھے، ٹھیک ہے، اور حسان بن ثابت تھے، اور حضرت حمنہ بنت جہش تھی، زینب بنت جہش کی بہن۔ تو عبداللہ بن ابی اور زید بن رفاع جو ہیں، یہ دو تو منافق لوگ تھے، باقی تینوں جو ہیں یہ صحابہ تھے، اور حضرت مستہ جو ہیں وہ تو بدری صحابہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی یہ بات آگے بڑے پریشان، اور منافقین کو جواب دینے کے لیے کوئی دلیل پاس نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ اب یہ میں نے تفصیل سے یہاں تک اس لیے بیان کیا کہ اگر کوئی سن رہا ہے تو اسے سمجھ آئے کہ حضرت عائشہ کیسے آئی تھی مدینہ طیبہ کے اندر۔ اب عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ وقت میرے لیے بڑا مشکل تھا، اور اس طرح سے دن گزرتے رہتے، یہاں تک کہ ایک دن جو ہے، چونکہ ٹوائلٹ تو ہوتے نہیں تھے، تو حضرت مستہ کی جو والدہ ہیں، ام مستہ جو ہیں، وہ حضرت ابو بکر کی کزن تھی، اور وہ حضرت عائشہ کے ساتھ اپنے گھر میں، چونکہ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، تو وہ جیسے ایک بڑی خاتون گھر میں ہوتی ہیں معاملات سمجھانے کے لیے، تو وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے گھر میں حضرت عائشہ کے اس کے سمجھانے بجھانے کے لیے، تو وہ ان کے ساتھ جایا کرتی تھی باہر ٹوائلٹ کے لیے۔ اب ایک دن حضرت عائشہ اور ام مستہ گئی ہیں، تو واپسی پر ام مستہ کے چادر میں پاؤں آیا اور وہ گرنے لگی، تو ایک دم انہوں نے کہا کہ مستہ ہلاک ہو جائے۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے حیرانی، میں نے کہا کہ استغفر اللہ، آپ ایک ایسے صحابی کے بارے میں کہہ رہی ہیں جو بدری صحابی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ تمہیں نہیں پتا مستہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں تمہیں نہیں پتا مستہ نے کیا کہا؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، پھر انہوں نے پوری بات بتائی، تو عائشہ کو سمجھ آئی کہ اچھا میرے خلاف تو اس طرح سے ہوا ہے۔ پھر ان کو بخار ہو گیا، پریشانی، ٹینشن، تکلیف، دکھ، غم۔ اب وہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے بات ہی نہیں کر رہے، اور حضرت عائشہ جو ہیں انہوں نے اجازت لی، اپنے میکے آ گئی، اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے کہ انسان میکے کیوں جاتا ہے، ٹھیک ہے، والدین کے پاس کیوں پلٹتا ہے۔ وہاں گئی، اور وہاں پر ام رومان جو آپ کی والدہ تھیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ بھی بڑے پریشان ہیں، حضرت عائشہ صبح و شام پریشان ہوتی ہیں، رسول اللہ آیا کرتے تھے لیکن حضرت عائشہ سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو پوچھا بلا بلا کر، حضرت علی سے، حضرت زید سے، حضرت عمر سے، اور باقی صحابہ سے بھی، کہ اچھا بتاؤ عائشہ کے متعلق کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ تو بڑی معصوم اور پاک دامن اور ایسی خاتون ہیں، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ان کی بیوی نے یہ افواہیں جب پھیل رہی تھی نا، تو ابو ایوب انصاری آپ کو پتا ہے جن کا مزار ترکی میں ہے، جو لوگ بھی ترکی گئے ہوں گے انہوں نے ضرور زیارت کی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے ان کی بیوی نے جب ان افواہوں کا ذکر کیا، تو حضرت ایوب کہنے لگے کہ ام ایوب، اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا ایسا کام کرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو کبھی نہ کرتی۔ تو حضرت ایوب نے کہا کہ عائشہ تو تم سے کئی درجے بہتر ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے بارے میں فرمایا، کہنے لگے اگر میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو اس طرح کا خیال بھی میرے ذہن میں نہ آتا، تو صفوان تو مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، سبحان اللہ۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے، جو میں نے ابھی ذکر کیے تھے، دو تین نام اس میں ملوث بھی ہو گئے، کچھ بھولے سے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بس آ جاتے ہیں باتوں میں۔ تو خیر، حضرت ابو بکر جو ہیں وہ ام مستہ جو ان کی کزن تھی، اور ان کے پورے گھرانے کی کفالت بھی کرتے تھے، وہ لوگ اتنے اچھے نہیں تھے اپنے مالی حالات میں، تو حضرت ابو بکر ان کو ان کا ماہانہ خرچہ برداشت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرما رہے ہیں کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، کہ جب مومن لوگوں نے اسے سنا تو اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور عورتوں نے آپس میں نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ واضح بہتان ہے؟ ایسا کیوں نہیں کہا؟ لولا جاؤ علیہ اربعۃ شہداء، اور وہ لوگ جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ چار گواہ کیوں نہ لے کر آئے؟
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ چار گواہ نہ لائے تو پھر اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں پر تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جبکہ تمہاری زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم لوگ اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا تو زیب ہی نہیں دیتا، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اور یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے وہ آ گئی اللہ کے اپنے والدین کے گھر، اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اوپر تھی، گھر کے اوپر والے حصے میں، اب اللہ کے نبی نیچے موجود ہیں، اور مجھے میری والدہ نے بلایا، میں نیچے تشریف آئی جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ اگر تو تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دے، اللہ سے توبہ کر لے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تو تپ چڑھ گئی، میں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی میرے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے کیا ہے؟ کہتی ہیں میں نے کہا دیکھیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ٹینشن میں اور وہ غصے میں اور غم میں حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا۔ کہتی ہے میں نے کہا میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ میں تو بس اچھا صبر ہی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کوئی بہتر معاملہ کرے گا، یہ کہہ کے کہتی ہے میں کمر کر کے بیٹھ گئی۔ اور کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وحی کی جو کیفیات ہیں وہ آئیں، اور یہ سورہ نور کی آیات جو ہے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے وہ بات کی کہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور حضرت عائشہ کا جو عصمت ہے اس کی گواہی دے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے جب وحی کی وہ صورتحال ختم ہوئی تو آپ کا چہرہ مبارک جو چمک اٹھا، اور آپ نے کہا کہ عائشہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے تمہاری عزت کی گواہی دی ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر اور ان کی جو والدہ تھی حضرت ام رومان، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، کہتی میری جیسے مائیں عام طور پر نصیحت کرتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ عائشہ نبی وسلم کا شکریہ ادا کرو نا، اتنی اچھی انہوں نے تمہیں بات بتائی ہے۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا میں ان کا شکریہ ادا کروں؟ کبھی نہیں کروں گی، نہ ان کا کروں گی نہ تم لوگوں کا کروں گی، آپ لوگوں نے تو میرے سے سوال جواب شروع کر دیے تھے نا، میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آسمان سے میری برات نازل فرمائی ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر حضرت عائشہ ہی کر سکتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جو ہے وہ سجدہ شکر کیا، اور پھر یہ والی آیات اللہ کے نبی نے جا کر خطبے میں پڑھی اور لوگوں کو سنائی اور صحابہ کو بتائی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس واقعہ کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں اور جو ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ جب سورہ نور پڑھیں گے ڈیٹیل میں سلائیڈ کے ساتھ، تو وہاں پر اس کو واضح کریں گے۔ الذین، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جو آیت نمبر 20 ہے نا، ولولا فضل اللہ، یعنی اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی نا تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں سے نہ نکل سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور شفیق ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے بے حیائی اور بدی کا ہی حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ مشیت کہ وہ کسے پاکیزہ کرے گا اندھا دھند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے علم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس میں بھلائی کی طلب ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے نیک
نیک بننا کون چاہتا ہے اور کون نیک بننا نہیں چاہتا، اپنی خواہشیں پورا کرنا چاہتا ہے، اللہ کسے پاکیزگی دے گا اور کسے نہیں دے گا، یہ اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے۔ ایسے ہی بانٹ نہیں ہے کہ یوں پھینک دی جس کو چاہے بھلائی مل گئی، ایسی بات نہیں۔ اچھا، جو آیت نمبر 22 آگے آ رہی ہے، میں نے پیچھے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ حضرت مستہ جو تھے ان کے گھرانے کی کفالت کرتے تھے، ٹھیک ہے، ماہانہ ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان حضرت بکر کو تو غصہ آیا، پھر ظاہر ہے کہ میں نے ان کو، حضرت بکر کو یہ غصہ آیا کہ مستہ نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ میں ان کے گھرانے کی کفالت کرتا ہوں، کہ احسان مندی ہی انسان سمجھتا ہے۔ پھر بھی حضرت عائشہ پر بہتان لگانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا فرمایا، حالانکہ تو بکر غلط نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں نے ان کی کفالت نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے مستہ جو ہیں انہوں نے اتنی غلط بات کی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی باقی لوگوں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے وہ ان لوگوں کی وہ کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تو سب نے جو ہے وہ توبہ کر لی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت حضرت ابو بکر کو سنائی اور یہاں یہ والی حصے پر پہنچے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، واللہ اللہ کی قسم ضرور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر انہوں نے حضرت مستہ کی مدد کرنی شروع کر دی، پھر اسی طرح سے۔ سبحان اللہ! کیا ہمارے یہ ظرف ہیں کہ کتنا بڑا الزام تھا بیٹی کے اوپر، کس قدر بڑا الزام تھا بغیر کسی ثبوت کے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جب بات آئی کہ اللہ بخشنا، بخشش دیکھتے ہی صحابہ وہیں بس موم ہو جایا کرتے تھے۔ اچھا، اس بات سے اللہ بخشے گا، چلو جی بات ختم، اللہ کی بخشش، بات ختم، مجھے اللہ معاف کرے گا، اس پر ختم، اس پر تو یہ اجر ملنا ہے، اللہ کی معافی کا اعلان ہے، ختم۔ تو کس قدر خوبصورت بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں۔ اچھا، اس گناہ، یعنی میری جو خواہش ہے، جو میں کام کر رہی ہوں، اس کو ختم کرنے سے اللہ راضی ہوگا تو بس وہیں ختم کر۔ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، کوئی ہم پر زیادتی کرتا ہے، ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے، اور پھر انسان کہ اچھا اس معافی کے اوپر مجھے اللہ سے معافی ملنے کی امید ہے، تو چلیں میں یہ معاملہ ختم کر رہی ہوں۔ اور لیکن ہمارے ظرف ایسے ہیں کہ ہم تو بس بدلہ لینے کا، اور اگلے بندے کو ناکوں چنے چبوانے کا، اور اگلے بندے کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہو جائے اور یہ ہو جائے، اور جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتے ہیں اور دوپٹے اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا، اللہ ان کے اوپر بھی الزام لگائے، اللہ یہ بھی کرے، یعنی اپنی دعاؤں کو بددعا کے ذریعے سے بھی اثر کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگیاں اور قرآن مجید کی آیات اور یہ چیزیں ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کو بدل لیں۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ گئے جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے جو سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو لوگ بنانے والے ہیں۔
یا لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اچھا آگے جو احکامات آ رہے ہیں یہ ہیں ہمارے شروع کے اندر جو احکامات دیے گئے تھے وہ تھے معاشرے کے اندر جب برائی کوئی پیدا ہو، اور خاص طور پر زنا اور فحش اور بے حیائی، تو اس کا کیسے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب اگلے جو احکامات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھروں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، تمہارے خاندان کے دوست احباب آنے جانے، ہمارے تعلقات، اس کے اندر کیا ادب آداب ہونے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم گھر والوں کی رضامندی لے لو، ٹھیک ہے، گھر والوں کی رضامندی لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور یہاں تک کہ ان پر سلام بھیج لو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو یا اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پہلی بات ہے جو اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں، وہاں پر گھر میں جانے کا ارادہ کریں، یعنی کسی کے گھر جانے کا ارادہ کریں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تستانسو، تستانسو، ٹھیک ہے، وہاں اجازت نہیں لینی، یہ نہیں کہا کہ تستأذینو، اجازت لو، نہیں فرمایا تستانسو کہ تم انس حاصل کر لو، ٹھیک ہے، مانوس کر لو، ٹھیک ہے، یعنی یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جانا اگلے کو خوش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آپ کا جانا اگلے کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے اس کو سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ خوش دلی سے آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر آئیں، تستانسو، رضا لے لو، ڈنڈے سے نہیں، یعنی پتا کر لو کہ آیا ہمارا جانا، ہمارا ہم کیا کرتے ہیں، ہم میسج کرتے ہیں یا ہم فون کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں، آج ہم آئیں گے، فلانے ٹائم پر ہم نے آ جانا، چاہے تم جو مرضی کر لو، نہیں، ہمیں کیا میسج کرنا چاہیے، ہمیں یہ میسج کرنا چاہیے، ہمیں یہ فون کرنا چاہیے کہ ہمارا ارادہ ہے آپ کے گھر میں فلاں سلسلے میں آنے کا، یا نہیں بھی کوئی، جیسے بہن بھائیوں کے گھر ہیں تو سلسلے کے بغیر بھی آپ آ سکتے ہیں، تو وہاں پر انسان کہتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں ملاقات کے لیے، مل بیٹھنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، ویسے میں آپ سے اداس ہو رہی ہوں، میرا دل ہے آپ کے گھر آنے کا، تو کس وقت آ جاؤں، یہ میں آپ مجھے وقت بتا دیں، دن بتا دیں، اس وقت پھر اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، اگلے ہفتے آ جائیں، 2 4 دن کے بعد آ جائیں، آج آ جائیں، فلان جب آ جائیں، ہم تستانسو والا کام نہیں کرتے ہیں، ہم اگلے کی رضامندی نہیں لیتے ہیں، اگلے کی دل کی خوشی نہیں لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، اللہ اللہ خیر، ہم آ جائیں گے، ہم کل آئیں گے، ہم پرسوں آئیں گے، اگلے کو چاہے خوشی ہو یا نہ ہو آپ کی آنے، ٹھیک ہے، تو تستأنسو، انس معلوم کر لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور پھر جب تمہیں اجازت مل جائے، اگلا بندہ کہ بتا دے کہ آپ نے آنا ہے، تو پھر انسان جب جائے تو پھر وہ سلام کر لے، ٹھیک ہے، پھر وہ جائے، جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو پھر بے دھڑک داخل نہ ہو جائے، بلکہ پھر پہلے جا کر ان گھر والوں کو سلام کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم نصیحت حاصل کرو، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو، فلا تدخلوها، تو داخل نہیں ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے، ٹھیک ہے، اگر تم ویسے ہی یعنی کہیں جا رہے ہو، گھر کسی قریبی کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہو، اور راستے میں گھر آ گیا ہے یا کچھ اس طرح سے ہے، تو اب تم کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں اس گھر میں چلا جاتا ہوں یا چلی جاتی ہوں، تھوڑی دیر سٹے کر لیتے ہیں، یا ہی گزر رہے ہیں، اندر نہ چلے جائیں، ملنا ہے، اسلام نے کہا، تو پھر پہلے تو وہاں پر آپ گھنٹی دیں، فون کریں، اگر تو آگے سے رضامندی مل گئی تو سلام کر کے داخل ہو جائیں، اور اگر جواب نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر داخل نہ ہو۔ وَإِنْ قِيلَ، آگے والا آیت جو ہے نا، آگے والی جو آیت ہے یہ ہے ہتھوڑے مارنے والی، دماغ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، وَإِنْ قِيلَ، جب ہم اسلام سے زیادہ، رسول اللہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوش اخلاق بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر اس طرح کی آیات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا،
اور اگر آگے والا یہ کہہ دے کہ واپس چلے جائیں تو واپس چلے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہائے یہ تو بڑی بدتمیزی ہے، یہ تو بڑی بد اخلاقی ہے، یہ تو یہ اب اس نے مجھے کہہ دیا ہے یا میں ہی ایسے کہہ دوں؟ کیوں؟ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ایک انسانی آ، جان کی ذہنی سکون یا اس کا جو کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو میں نہیں سوٹ کر رہا تو کہہ دو آرام سے مجھے نہیں سوٹ کر رہا، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ بد اخلاقی نہیں ہے؟ ہمیں ہمارے اندر نہ کہنے کی، اگر ہمیں سوٹ نہیں کر رہا تو بھی ہمارے اندر جرت نہیں ہے، اور کوئی کہہ دے تو ہمارے اندر سننے کی بھی جرت نہیں۔ اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ بھائی، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہا تمہارے لیے بہتر ہے، کیا فرمایا؟ تمہارے لیے پاکیزہ تھا، برا نہیں ماننا چاہیے۔ انسان کو حق ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو کہہ دے میں نہیں ملنا چاہتا، یا کوئی مشغولیت ہے، ہاں ہم نے میسج کیا ہم نے آنا ہے تو اس نے آگے سے کہہ دیا نہ آنا، آج نہ آنا، کل۔ ہم کوئی ویلے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر روز چل پڑتے ہیں بھائی، کبھی کبھار ہی دیکھا پروگرام بنتا ہے، کبھی کبھار بھائی آپ کا بنا ہے نا، اگلے کا تو نہیں بنا۔ تو اس لیے کوئی مشغول ہے، کسی کا دل نہیں چاہ رہا، کسی کے اور کوئی مسائل ہیں، معذرت کر دیں، تو پھر اس کی معذرت کو قبول کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو پلاننگ کے ساتھ ہم جا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی، اور اگر اچانک کہیں چلے گئے ہیں، جیسے اچانک کہیں، ابھی میں نے کہا کہ بازار میں سے گزر رہے ہیں یا ادھر ادھر، تو انسان نے گھنٹی دی آگے، کہہ دیا کہ جواب بھی نہیں ملا، یا پھر تو ہم وہ باتیں بناتے ہیں کہ پتا تھا ہمیں گھر ہے پر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، خون ہی سفید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی ایسی مصروفیت چل رہی ہو، ایسی مشغولیت چل رہی ہو، کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہو کہ وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور فرد اندر آئے، تو بس وہاں سے پھر چلے جانا چاہیے۔ اور اگر پلاننگ کے ساتھ جا رہے ہیں تو اگلا بندہ جو آپ کو وقت دے رہا ہے، جو اس کو سوٹ کر رہا ہے، اس کے مطابق ہی، پھر ہم تو مائنڈ کر جاتے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ میسج کیا، اس نے کہا نہیں جی اس دفعہ یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا، آپ، پھر ہم اب بناتے ہی نہیں، ہم تو پھر اب پروگرام ہی نہیں بناتے، ہم تو اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں اچھا اس رشتہ دار کا میرے اوپر حق تھا کہ میں جاؤں، اور میں نے تو کہہ دیا میں آؤں گی، اب اگلے نے مجھے خود ہی منع کر دیا کہ نہیں آج ہمیں تو سوٹ نہیں کر رہا، تو اب خود ہی کہے گی جب تو آ جائیں گے۔ نہیں بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو مائنڈ کرنے والی بات ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کہا جائے پلٹ جاؤ تو مائنڈ نہ کرو بھائی، آرام سے پلٹ، جب اس کو سوٹ کرے گا تب تم۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں اور شریعت مطہرہ صرف ہمیں یہ نہیں کہتی کہ تم پلٹ جاؤ تو پھر پلٹ جاؤ ہیں، بلکہ قرآن مجید ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کو منع نہ کرو، ٹھیک ہے، بغیر کسی وجہ کی، بغیر کسی وجہ کے اس کو منع نہ کرو۔ اور اس لیے اگر کوئی مہمان، ہمیں کوئی خاص وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، خاص وجہ نہیں ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ مہمان کو آنے دے، ٹھیک ہے، مہمان کو آنے دے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یعنی آپ نے فرمایا کہ جو شخص تمہاری ملاقات کے لیے آنا چاہے تو اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے ملو، ٹھیک ہے، اس سے ملو، اس کو اکرام کرو، اس کی بات کو سنو۔ وہ پھر مجبوری اور عذر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، خواہ مخواہ دل نہیں چاہ رہا تو دل کو سمجھانا چاہیے کہ اتنا نہ ود جائے۔ بلکہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، خاوند کے بہن بھائی ہیں، بیوی کے رشتہ دار ہیں، تو آپ کا نہیں دل کے وہ آئے، لیکن وہ آپ کے دل، اب دل تو بڑا خراب ہے نا، تو اپنے دل کو سمجھائیں اور کہیں کہ کوئی نہیں، خیر ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھا لیتے ہیں، تو اکرام، ٹھیک ہے، مہمان کا اور خاص طور پر قریبی رشتوں کا تو دونوں طرف سے ہی خیال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرض کر لیں اگر کوئی مجبوری ہے، مثلا آپ نے جنرل صفائی شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یوں گھر بکھرا پڑا ہے ایسے، آپ کو، آپ نے کل کا کھانا آج کھانا ہے، ٹھیک، اور بس ایسے ہی، لیکن اچانک فون آ جاتا ہے کہ جی ہم آئیں گے آج، تو اب یہ تو بنتا ہے نا کہ انسان کے آج نہ آئے، آپ نہ 2 دن بعد آ جائیں، تو بالکل ٹھیک ہے،
کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اب سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ خیال کرے، اور ہر یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ اس کو مشقت میں اگلے کو نہ ڈالے، نہ خود مشقت میں پڑے، آسانی سے کام کر لیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو سب اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی ایسے گھر جو ایسی عمارتیں، ایسی بلڈنگز جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ہوٹل ہیں، دکانیں ہیں، سکولز ہیں، ہاسپٹل ہیں، اور جگہ ہیں جو پبلک کے لیے بنائی گئی ہیں، تو وہاں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جس کے دروازوں کو تالے نہیں لگے ہوتے، ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ غض کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، ٹھیک ہے، پست کرنا۔ تو غض بصر یعنی اپنی نگاہ کو پست کرنا یا کم کرنا یا گھٹا دینا، تو نظر بچا کر رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں، چاہے آگے دیوار آئے تو اٹھا اس میں جا کے لیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنا کی شریعت نے اجازت نہیں دی نا، تو اپنی نظر کو بچا لیں اس وقت، اپنی نظر کو ہٹا لیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو نہ دیکھیں، اب ہر وقت نیچے سامنے اتنا خوبصورت سین آ رہا ہے، آپ اس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، درخت کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہے کہ سطر پر نگاہ ڈالنا، فحش مناظر دیکھنا، خواتین آ رہی ہیں ان کو گھر گھر کر دیکھنا، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، صرف مردوں کی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، وہ بھی غیر مردوں کو گھر گھر کے نہ دیکھیں، ہائے فلانا ایسا لگ رہا ہے اور فلانا ویسا لگ رہا ہے، اور ٹھیک ہے، فلانے کا دلہا ایسا تھا، فلانے کا ایسا تھا، دلہا دیکھنا جی، ہم نے دلہا دیکھنا ہے، ہم نے فلانے، نہیں بھائی، اگر مردوں نے دلہن نہیں دیکھنی تو عورتوں نے بھی دلہا کیوں دیکھنا بھائی؟ ہم کیا کرتے ہیں، دلہے کو اٹھا کے لے آتے ہیں عورتوں کے درمیان میں ٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، کیوں؟ کیا عورتوں، وہ کہاں ہیں وہ اصول اور ضابطے؟ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ دلہن تو مردوں کے ادھر نہیں جا رہی، لیکن دلہا اٹھا کے عورتوں کے درمیان لا کے بٹھا دیتا ہے، کیوں؟ کیا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پھر کبھی دیکھیں گے کہ موجودہ دور میں یہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں جو ان آیات کے خلاف جاتا ہے۔ تو بہرحال عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی، اور ظاہر ہے جب دلہا آتا ہے تو کیا اللہ ہی معاف فرمائے پھر، ٹھیک ہے، وہ تو پھر ہم اس کو بہت اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر غیر مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی چاہیے وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں، اگر نظر پڑ جائے تو نظر کو ہٹا لیں، اور وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ہمارے، اب تو مجھے معلوم نہیں لیکن پرانے مجھے یاد ہے اپنے بچپن اور لڑکپن کی باتیں کہ باقاعدہ برات آ گئی، برات آ گئی، دلہن، دلہا آ گیا، دلہا، ساری دنیا چڑھ گئی چھتوں پہ اور سیڑھیوں پہ اور کھڑکیوں کے اندر سے باقاعدہ دلہا دیکھا جاتا تھا۔ تو موجودہ دور میں یہ چیز آسان ہو گئی ہے کہ دلہے کو اٹھا کے لے آتے ہیں عورتوں کے اندر، لو بھائی دیکھ لو اس کو سارے۔ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس سے بھی، اس کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو اگر مردوں نے عورتوں کو نہیں دیکھنا تو عورتوں نے بھی مردوں کو اس طرح سے گھر گھر کر اور ارادے کے ساتھ اور خاص طور پر اس طرح سے نہیں دیکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، یعنی ناجائز شہوت رانی نہ مردوں کو چاہیے وہ کریں، نہ عورتوں کو چاہیے وہ کریں۔ اور اپنے اس کے بعد خواتین کے لیے کیا کیا کہا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، ٹھیک ہے، اپنی زینتیں جو ہیں وہ نہ دکھائیں، بناؤ سنگھار،
ٹھیک ہے، زینت جو ہے وہ کیا ہے؟ لا یبدین زینتہن، ٹھیک ہے، نہ وہ واضح کریں، نہ وہ ظاہر کریں کس کو؟ زینت کو، ٹھیک ہے، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اب کون سی زینت ہے جو چھپا کر رکھنی ہے؟ ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو خوبصورت کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، حسن میں اضافہ کر دیتی ہے، اور وہ میک اپ ہے، وہ میک اپ کے علاوہ باقی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بال ہیں ان کا رنگنا ہے، یا ان کا بنانا ہے، یا ان کا سنوارنا ہے، یا لباس ہے، لباس باقاعدہ لباس خود ایک زینت ہے، اور زیورات ہیں، ہر چیز، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر آتی ہے، تو یہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ ولا یبدین زینتہن، بناؤ سنگھار جو ہیں ان کو نظر نہیں آنا چاہیے، سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائیں، ٹھیک ہے، مثلا کہ رنگ، اب آپ نے برقع اوڑا ہے، اور آپ نے بڑی سی چادر اپنی اپنی زینتوں کو چھپانے کے لیے کی ہے، تو اب وہ آپ خود سے ہی ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کا رنگ تو نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہے، تو کچھ مرد ایسے، یا کچھ ایسے اس کو کالا رنگ بڑا ہی پسند ہے، اس کے لیے وہ زینت ہے، تو اس میں ایسے ہی آپ نے کوئی اور رنگ پہن لیا وہ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں موجودہ دور کے جو برقعے ہیں وہ بذات خود ایک زینت ہیں، ٹھیک ہے، برقعے خود ایک زینت بن گئے ہیں، کہ ہم نے برقعوں کو لباس بنا لیا ہے، اور پھر وہ ہم باہر پہن کر جا رہے ہیں، اور وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو سادہ ہی ہونا چاہیے، اور لمٹ کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈال لیں، ٹھیک ہے، اپنے سینے کے اوپر، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تین لفظ ہیں، ڈال لیں اپنی چادریں اپنے سینوں کے اوپر۔ چادر، دوپٹہ کیسے لینا ہے، چادر کیسے لینی ہے، حجاب ہم نے کیسے لینا ہے؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے، اچھا، پرانے زمانے میں جب یہ قرآن مجید اتر رہا تھا، اس وقت کی جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ اس زمانے کی عورتیں جو ہیں وہ سروں کے اوپر دوپٹے کو لپیٹ لیا کرتی تھی پگڑی کی طرح، ٹھیک ہے، ایک سٹائل یہ تھا، اور ایک سٹائل یہ تھا کہ بس دوپٹہ لے کے اس کو سر کے اوپر کر کے اس کا ایک جو ہے نا وہ حصہ دوپٹے کا وہ یا آگے لٹکا لیتی یا پیچھے لٹکا لیتی، ٹھیک ہے، اور پھر یا کہ دوپٹے کو سر پہ لے کے تو اس کا نہ تو وہ کمر پر اس کا کوئی حصہ ہے، نہ ہی سینے پر کوئی حصہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے گلا بھی اور سینہ بھی جو ہے وہ، اور چھاتیاں بھی، ٹھیک ہے، چیسٹ بھی، یہ ننگی رہتی تھی، یہ اس زمانے کی عورتوں کا حال تھا۔ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، تفسیر کشاف نے بھی لکھا ہے اس کو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دوپٹہ رائج کیا گیا، حجاب رائج کیا گیا، ٹھیک ہے، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو گلے میں ڈال لیا جائے، اس کو کندھے پہ ڈال لیا جائے، اور یا موجودہ دور کا جو حجاب سٹائل ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ یہ میں یہاں پر پتہ نہیں وہ رکھا تو تھا، ہاں دیکھیں، یہاں یہ کچھ آپ کچھ سٹائلز نظر آ رہے ہیں حجاب کے، ٹھیک ہے، نمبر 12 تو ہے ہی پردہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر نمبر 1 2 3 4، یہ 11 کے 11 جو ہیں، اس میں سے کون سا ہے جو قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ہے؟ ٹھیک ہے، جو قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ہے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اوڑھ لو اپنے، وَلْيَضْرِبْنَ، ڈال لو، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی خمار، اپنی چادر، جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو موجودہ دور کا ہماری خواتین اور ہماری لڑکیاں اول تو حجاب ہی نہیں ہے، سر ہی نہیں اوڑھ رہے ہیں، اور جو اوڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم حجاب لیتے ہیں، ہم دوپٹہ لیتے ہیں، تو وہ پھر سینہ تو اگر نہیں ڈھکا ہوا تو اس کا مطلب ہے قرآنی حکم پورا نہیں ہو رہا۔
بس چھوٹا سا حجاب لیا، اس کو باندھا، اور جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، نمبر 2 میں دیکھیں، بظاہر تو بڑی ہم نیک بی بی لگ رہے ہیں، 3 میں بھی دیکھیں بڑی اچھی لگ رہے ہیں، اور 6 میں دیکھیں، 7 میں، ٹھیک ہے، 8 میں اور 11 میں، یہ 10 جو ہے کسی حد تک وہ آ رہا ہے، لیکن تو دیکھیں کہ یہ جو سوال نمبر 1، 4، کسی حد تک 10، ٹھیک ہے، تو 12 کو نکال دیں، ٹھیک ہے، 12 تو ہے ہی پردہ، تو 1، 4 اور 10، کسی حد تک 10 بھی پورا نہیں کرا، لیکن چلیں کسی حد تک 10، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حجاب کا طریقہ ہے، اور یہ دوپٹہ لینے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے علاوہ طریقے ہیں جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اپنی بچیوں کے دیکھتے ہیں، وہ بالکل بھی قرآنی حکم کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہماری یعنی سینہ تو ڈھکا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ضرور ڈھکا ہونا چاہیے، اور بالکل بھی درست نہیں ہے کہ اس میں وہ نہ ڈھکا ہوا ہو۔ قرآن مجید کا باقاعدہ حکم ہے، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ سورت نور جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انزلناها وفرضناها، ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے دوپٹے کا درست طریقے پر لینا، جو موجودہ دور کے اندر ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں اس وقت بھی خواتین ایسے ہی لیا کرتی تھی، اور نعوذ باللہ من ذالک آج بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری خواتین دوپٹے لیتی ہیں، تو دوپٹہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لیتی ہیں، لیکن دوپٹہ بہت باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوپٹہ جو ہے اس کو اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ والی آیات نازل ہوئی، سورہ نور نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگوں نے اپنے گھروں میں گئے اور جا کر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو یہ والی آیات سنائی، تو انصار کی جو عورتیں تھیں، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ انصار کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو یہ الفاظ سن کر اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی ہو، فوراً اٹھی، اور ظاہرہ اس زمانے میں تو بہت زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو ہر خاتون، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اٹھی، اور کسی نے اپنا جو جس کو وہ چھوٹا کر کے باندھا ہوا تھا دوپٹہ، اس کو کھولا اور بڑا کر کے لیا، کسی نے کوئی بستر کی چادر اٹھائی اور اس کو اپنا دوپٹہ بنا لیا، کسی نے پردہ اتارا اور اس کو اپنا اتار لیا، اور فرماتے ہیں کہ اگلے دن کی فجر میں کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جو بڑی چادر کے بغیر آئی ہو، اور جتنی بھی خواتین مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں وہ ساری کی ساری، اور ایک اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے جو ہیں ان کو پہننا شروع کر دیا تھا، تو جو ہماری خواتین بعض اوقات ایسے دوپٹے لیتی ہیں، شفون کے ہیں اور گنزا کے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بہت باریک دوپٹے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی اگر سینہ نہیں ڈھک رہا اور سطر پورا نہیں ہو رہا تو وہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ اگر باہر نکل رہے ہیں یا مردوں کے سامنے جا رہے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی ایک ململ کا دوپٹہ آیا، ٹھیک ہے، ململ آپ سمجھتے ہیں، تو ململ کا دوپٹہ آیا، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا، ایک حصہ جو ہے، پیس جو ہے وہ مجھے دیا، یعنی حضرت دحیہ کو دیا، اور فرمایا کہ اس میں سے بھی آدھا اپنا کرتا بنا لو اور آدھا اپنی بیوی کو دے دو، وہ اس کا دوپٹہ بنا لے۔ اب حضرت دحیہ کی شان قسمت دیکھیں کہ اللہ کے نبی ان کے گفٹ دے رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں، ان کی بیوی کو بھی دے رہے ہیں، اپنی بھی قمیض بنا لینا اور اپنی بیوی کو دینا دوپٹہ بنا لے، مگر ان سے اپنی بیوی سے کہنا اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ ان کے جسم کی ساخت اندر سے پتہ نہ چلے۔ تو آج ہماری خواتین یا تو باریک لباس پہنیں گی، یا لباس کا کپڑا تو موٹا ہے لیکن فٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ جسم کی ساخت اندر سے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ سب بے حیائی کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنا بناؤ سنگھار جو ہے اس کو ظاہر نہ کریں، ہاں، الا ان لوگوں کے سوا، ان لوگوں کے سامنے زیور کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، بن سنور کے آپ آ سکتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟
इल्ला लिबुलतिहिन्ना, सवाए उनके शोहर, आबाइहिन्ना बाप, आबाई बुलतिहिन्ना ससुर, अबनाइहिन्ना बेटे, औ अबनाई बुलतिहिन्ना शोहरों के बेटे, यानी अगर शोहरों के पहले बीवी से बेटे हैं, औ इखवानिहिन्ना भाई, औ बनी इखवानिहिन्ना भतीजे, औ बनी अखवातिहिन्ना भांजे, औ निसाइहिन्ना या अपनी मेलजोल की औरतें, औ ममलकत ऐमानुहुन्ना या वो जो लोंडियां हैं, अवित्ताबिईना गैरि उलिल इरबत मिनर रिजाल, या तुम्हारे अ, मुलाजमीन में से ऐसे मर्द जो किसी किस्म की गर्ज न रखते हों, यानी जिन जो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, मुलाजिम हैं, ठीक है, लेकिन बुजुर्ग हैं और घरों में काम काज करने के लिए हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, मुलाजिम हैं, और गैरी उलिल इरबा, जो कोई और गर्ज नहीं रखते, यानी उनके उनको कोई पता नहीं है कि औरत के अंदर क्या चीज जो है जो अट्रैक्ट हो सकता है, या औरत जो भी शहवत पैदा करने वाली चीजें हैं वो उनसे नहीं। अब तिफली या ऐसे बच्चे, हाँ आगे वजाहत खुद ही आ गई, ऐसे बच्चे लम यजहरु अला औरात निसा, जो औरतों की छुपी हुई बातों से गाफिल हों, जिनको ना पता हो, कि जिनको औरतों से रगबत ना हो, औरतों को देख के अट्रैक्ट ना होते हो, उनके अंदर कोई जज्बा पैदा ना होता हो किसी भी तरह का, तो ऐसे लोगों से ऐसे वो बच्चे, और ये बच्चे की एज नहीं हम मुतय्यन कर सकते कि इतने साल के बच्चे से पर्दा है और इतने साल के बच्चे के सामने ज़ेब ज़ीनत के साथ आना या नहीं आना, ये हालात के मुताबिक और बच्चे की जहनी सतह के मुताबिक ही उससे मामला किया जाएगा। वला यज़रिबना बिअर्जुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और औरतें जो हैं अपने पाँव जमीन पर मारते हुए न चला करें कि अपनी जो जीनत उन्होंने छुपा रखी है उसका लोगों को इल्म हो जाए। अब ये इतनी अहम आयत है कि अब देखें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे ना चलो, खवातीन इस तरह से चले ना कि उन्होंने जो जेवर वगैरह अगर पहना हुआ है, चलने से अगर वो हिल रहा है, उसकी छन छन की आवाज है, तो वो लोगों को उसका पता चल जाए। और इसमें रसूलुल्लाह इस आयत के ज़िमन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत के अंदर फरमाया कि औरतों को हुक्म दिया कि खुशबू लगाकर बाहर ना निकले। ये भी उसी जीनत के अंदर है जो छुपी, अब खुशबू एक छुपी हुई है, नजर नहीं आ रही, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में आने से मना न करो, लेकिन वो खुशबू लगा कर ना आए। ऐसे ही एक औरत जो है वो मस्जिद से निकल कर जा रही थी, तो हजरत अबू हुरैरा उसके पास से गुजरे, तो उनको खुशबू आई, तो उन्होंने उसे रोक कर पूछा, उस खातून को रोक कर पूछा, "ऐ खुदाए जब्बार की बंदी, क्या तुम मस्जिद से आ रही है?" उसने कहा, जी। आपने फरमाया, तो बुहरान ने फरमाया, मैंने अपने महबूब अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो औरत मस्जिद में खुशबू लगा कर आए उसकी नमाज उस वक़्त तक कबूल नहीं होती जब तक घर जाकर फर्ज गुस्ल ना कर ले, जनाबत का गुस्ल ना कर ले। ठीक है, अल्लाह अकबर। और ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, जो औरत खुशबू लगाकर रास्ते से गुजरे ताकि लोग उसकी खुशबू से लुत्फ अंदोज हों या लोगों को उससे खुशबू आए, तो आपने फरमाया कि फहिया कजा व कजा, वो ऐसी और ऐसी है, और आपने उसके लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे। तो इसलिए आपने फरमाया, आप वसल्लम की हदीस थी, हिदायत थी कि औरतें वो खुशबू लगाएं जो नजर आती हो, सूंघी ना जाती हो, जिसकी बू हल्की हो लेकिन रंग बेशक, जैसे लिपस्टिक है और मेहंदी है, ये चीजें छुपाई जा सकती हैं, तो आप इनको छुपा सकते हैं, लेकिन खुशबू छुप नहीं सकती। तो खुशबू वो लगानी चाहिए जो आप तक रहे या आपके महरम लोगों तक रहे, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर खुशबू ना लगाएं।
ویسے ہی اپنے آپ کو صاف رکھ لینا. تو ہماری خواتین پھر بڑے اس پر اعتراض ہو گیا، نہیں اب ہم فوتگی میں جا رہے ہیں مسجد میں، یا ہم شادی میں جا رہے ہیں، یا ہم جاب پر جا رہے ہیں، اسکول کالج جا رہے ہیں، تو اب ہمارے پاس سے بو آئے گی. تو آپ اتنے گندے کیوں رہتے ہیں کہ آپ کے پاس سے بو آئے؟ آپ صاف ستھرے آپ روزانہ نہا لیا کریں، شاور لے لینا تاکہ بدبو نہ آئے، اور بغیر خوشبو کے کچھ کریم لوشن وغیرہ لگا لیا کریں تاکہ باہر نکل جائے. نہیں نہیں، اب کھانوں کی بو، تو کھانوں کی بو کیوں آپ کے کپڑوں میں آ رہی ہے؟ آپ نے کیوں وہ گھر سے باہر نکلنے کپڑے نہ کچن کے پاس لٹکائے؟ تو اس لیے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سے چونکہ اور قسم کی بدبوئیں آ رہی ہیں اس لیے ہم خوشبوئیں لگا کر نکل رہے ہیں، تاکہ یہ غیر مسلم ہم سے پھر وہ کہتے ہیں ہائے مسلمان اتنے گندے ہیں ان کے پاس ہے. تو کیوں گندے ہیں بھائی مسلمان؟ نہا دھو کر نکلا کریں، صاف ستھرے وہ کپڑے پہنے جن کے اندر کسی قسم کی بھی بدبو نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال مزید ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، پہلے جو کچھ ہو گیا کسی جو کچھ بھی کوئی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو سارے مل کر، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہوئے اور تمہارے لونڈی اور غلاموں میں سے بھی جو نیکوکار ہیں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اچھا، ایک اور ضروری بات ہے جو اس بات سے سمجھنے کی ہے، وہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح کرنے سے بندہ امیر ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں یا شادی کرنے کے معاملے میں بڑے حسابی کتابی نہیں ہونا چاہیے. نہیں پہلے بیٹا جاب پر لگ جائے، پہلے بیٹا گھر لے لے، پہلے وہ اسٹیبل ہو جائے، اپنے جگہ تو ہو جائے، پھر ہم اس کی شادی کریں گے. اگرچہ وہ شادی کے قابل ہے اور بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اتنا ہے کہ وہ اپنی جیب خرچ چلا سکتا ہے، بیوی کو جیب خرچ دے سکتا ہے، یا آپ اتنے اسٹیبل ہیں، آپ کا گھرانہ اتنا ہے، اور آپ اتنے ہیں بندے کے پتر کہ آپ اگر ایک اور لڑکی بھی آپ کے پاس آپ کے گھر میں آ جاتی ہے اور آپ کا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کیا ہے، آپ تھوڑے بہت اخراجات اس کے اگر اٹھا سکتے ہیں تو پھر بہت حسابی کتابی نہیں بننا چاہیے، بلکہ شادی کر دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل سے جب شادی ہو جائے گی تو پھر بیٹے کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ اچھا یہ وہ ذمہ دار ہو جائے گا اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بہت لاپرواہ ہے اور لیکن اس کو شادی کا بڑا شوق ہے، صرف لیکن لاپرواہی طبیعت کے اندر بہت ہے، اپنی بھی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، اور تو پھر کسی بچی کو ایسے لاپرواہ انسان کے ساتھ نہیں باندھنا چاہیے، اور نہ ہی کسی بچے کو ایسی لاپرواہ خاتون کے ساتھ باندھنا چاہیے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، جانے والا بھی. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، ہاں جو لوگ نکاح نہیں کر پاتے ہیں، نکاح کرنے کی کا موقع نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اب ان کو اپنے اوپر قابو پانے کے لیے انتظار کرنا چاہیے. وَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ غیر شرعی طریقوں سے اپنی شہوت پوری نہ کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا خیال رکھیں. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ بد نظری سے بچاتی ہے اور آدمی کی عزت کو قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے. اور جو شادی نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کے جوش کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے، 3 آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے، جن میں سے ایک وہ ہے جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے نکاح کر لیتا ہے، زنا میں نہیں پڑتا. تو یہاں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں. بہرحال والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور تمہارے جو مملوک ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان سے مکاتبت، اگر وہ مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، لکھنا پڑھنا، یعنی اپنی آزادی کے لیے کچھ حساب کتاب رکھنا چاہتے ہیں تو ان سے مکاتبت کر لو. اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے جو دو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو بے حیائی پر آمادہ نہ کرو کہ وہ بے حیائی کریں یا
جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے موٹا لفظ ہے اردو کا، قہبہ گری کرنا، یعنی طوائف بن جانا، ٹھیک ہے، اپنی عزت کو بیچنا پیسوں کے لیے، تو لونڈیوں کو اس کے اوپر نہ تم کرو۔ اس زمانے میں لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ جاؤ رات گزارا اور پیسے لے آؤ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ موجودہ دور اس زمانے کے تو جو لونڈیاں تھیں، آج ہم اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حالات اور صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں اور بہت کچھ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ خواتین خود اپنے آپ کو بدکاری کے لیے لے کر جاتی ہیں، اور اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور اس لیے کہ جی گزارا نہیں ہو رہا، تو دنیا کے فائدے کے لیے یہ کام کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور جو اپنی بیٹی کو، یعنی اپنے گھر کی خواتین کو نعوذ باللہ من ذالک اس کے لیے استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اور جو بیچاری کوئی خاتون مجبور کر دی جائے ایسا کرنے پر، وَمَن يُكْرِهِنَّ، مجبور کر دی جائے، تو پھر ظاہر ہے اگر اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس کو مجبور کر دیا گیا ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ سب کے حالات کو اور سب کے معاملات کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والے آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی مثالیں بھی تمہیں بتا دی ہیں جو تمہارے سامنے ہم نے پیش کی ہیں، جو تم سے پہلے ہو کر گزری ہے، اور وہ نصیحت ہم نے کر دی ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ، اور چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک اٹھتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ کا ہدایت اور اللہ رب العالمین اس کی مثال دی گئی ہے کہ ایسے ہے جیسے طاق میں رکھا ہوا چراغ، یعنی جیسے چراغ ہے اور اس کو آپ نے کسی کھڑکی میں رکھ دیا ہے، اور وہ جو چراغ ہے، موم بتی ہے، وہ جو ہے وہ ایک فانوس کے شیشے کے جار کے اندر ہے، اور وہ جار اتنا صاف شفاف اور خوبصورت ہے جیسے موتی چمک رہا ہے، اور پھر اس کے اندر جو تیل ہے وہ زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ ایک تو قیمتی بہت ہے، اور دوسرا وہ ختم نہیں ہوتا، یعنی وہ جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے، اس کی عام تیل جو ہے وہ ختم خود ہی، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کو بیان کرتی ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالوں سے باتیں سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں، یعنی اس نور کی طرف جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں، ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں سے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جن میں دل الٹنے اور آنکھیں پتھرا جانے کی نوبت آئے گی، اور یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا کے اندر سراب ہو، کہ پیاسا اس ریت کو دور سے پانی سمجھتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ وہاں اللہ کو پاتا ہے جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا اس کافر کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، اس کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو، اور پھر اس تاریکی پر تاریکی ہو،
آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے، اللہ جسے اپنا نور نہ دے، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ جسے اللہ روشنی اور ہدایت دے دے اسی کے لیے ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وہ سب چیز جو زمین و آسمان میں ہے، والطیر الصافات، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں اللہ سے باخبر ہے۔ اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب کو اسی طرف پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو سمیٹ کر ایک بھاری بادل بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس کے اندر دیکھنے والوں کے لیے سبق ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، اور کوئی دو ٹانگوں پر، اور کوئی چار ٹانگوں پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والے آیات کو نازل کر دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف ہدایت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالرسول، کیا یقولون آمنا باللہ و بالرسول واطعنا ثم يتولى فریق منهم من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے مڑ جاتا ہے اور ایمان نہیں لائے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی ان کی مرضی کے مطابق ہو تو رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو بیماری لگی ہوئی ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور ان کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ خود ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے معاملات اور مقدمات کا فیصلہ کریں، تو وہ کہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، یہ منافق اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری اللہ کو پتہ ہے اور تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ تم کہو، لوگوں سے کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے فرما بردار بنو اور رسول کے فرما بردار بنو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کی ذمہ داری ہے وہ اسی کا ہے، اور جس پر جو فرض تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو۔ رسول کا فرض بتا دینا ہے، رسول نے اپنا فرض ادا کیا، اور تمہارا فرض جو ہے وہ ماننا ہے۔ اب یہ تمہارے ذمہ دار خود ہو، اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری سوائے واضح واضح پہنچا دینے کے کچھ نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرما دیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور گمان نہ کرے وہ لوگ
جو کفر کر رہے ہیں ان کو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. اب یہاں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کچھ گھر کے اندر کے احکامات، پہلے جو ہم نے احکامات اجازت کے دیکھے تھے، وہ اگر کسی کے گھر جانا ہے تو اس نے کیسے اجازت لینی ہے؟ باہر سے. اور اگر کوئی باہر سے ہم سے اجازت لے رہا ہے تو ہمیں کیسے اجازت دینی ہے، اس کا حکم تھا. اب یہ گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کی اجازت کے معاملات کیسے کرنے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے، ضروری ہے تمہارے لیے کہ تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں، ابھی عقل کو نہیں پہنچے ہیں، وہ 3 وقتوں میں تمہارے پاس اجازت لے کر آیا کریں. 3 وقتوں میں تمہارے پاس اجازت لے کر آیا کریں. کون کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی اوپر والے کپڑے، جیسے گرمی میں دوپٹہ اتار دیتے ہیں، مرد حضرات قمیض اتار دیتے ہیں، تو دوپہر کے وقت میں، کیونکہ فجر سے پہلے تو ویسے ہی کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے اپنے نائٹ سوٹ میں ہوتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی آٹومیٹکلی. لیکن دوپہر میں تو نائٹ سوٹ نہیں پہنتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس میں فرمایا حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، کہ جب تم دوپہر میں بھی آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہو اور کپڑے اتار دیتے ہو، مطلب یہ ہے کپڑے اتارنے کا کہ سونے والے کپڑے پہن لیتے ہو، یا ایزی جن میں ہوتے ہو وہ تم، جیسے خواتین دوپٹہ اتار دیتی ہیں. اور پھر تیسرا ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، پردے کے وقت ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان تینوں اوقات کے بعد تم پر بھی اور گھر کے باقی افراد پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کو ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہیں، آتے جاتے رہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنے آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی. ٹھیک ہے. تو جو بیڈ رومز کی یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کمروں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر انسان آرام کرتا ہے، کہ دوسروں کے کمروں میں، پرائیویٹ جگہ پر جانے کے لیے، اور ظاہرہ وہ کمرہ ہی ہے، سٹنگ روم ہے یا صحن ہے یا برآمدہ ہے، یہ تو پرائیویٹ جگہ نہیں ہے. کچن ہے، یہ تو پرائیویٹ جگہ نہیں ہے، یہاں تو کوئی بھی کسی بھی وقت جا سکتا ہے، ہر کسی کی ضرورت لگی ہوئی ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ کمروں کے اندر جانا ہے، تو اس وقت 3 اوقات میں گھر کے لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے کمرے میں جاتے ہوئے اجازت لے کر جانا ہوگا اگر کوئی کمرے میں موجود ہے. کون کون سے وقت ہیں؟ فجر سے پہلے، فجر کی نماز ہو گئی تو سب اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے. فجر سے پہلے کوئی کسی کے کمرے میں جانا چاہتا ہے تو دروازہ بجائے گا، اجازت ملے گی تو جائے گا. پھٹک دروازہ کھولا اور اندر آ گئے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اور عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، اور باقی عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے، یعنی رات کے وقت میں، ٹھیک ہے. عشاء کے فوراً بعد عشاء کی نماز ہو گئی، کوئی سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا، اب دروازہ بجائیں گے تو، یعنی اب سونے کا وقت ہے. اور دوپہر کے وقت میں حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر میں اگر کوئی آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لیٹ گیا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں اب سونے لگا ہوں، اور اس نے دروازے کو پھیر دیا ہے یا بند کر دیا ہے، تو اب بغیر اجازت کے اس کے دروازے کو تانکا جھانکی نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر کمرے میں نہیں جا سکتے جب تک اجازت نہ لیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی اپنا کام کر رہا ہو، پرائیویٹ، ایسی کھلا ڈلا ہو کر بیٹھا ہوا ہو، بہن ہے، ماں ہے، وہ دوپٹہ اتار کر بیٹھی ہوئی ہیں، ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی مختصر سے کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو اب مردوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی، ہو سکتا ہے کوئی لڑکا ایسے ہی چھوٹی سی شارٹس میں بیٹھا ہوا ہے، بنیان پہن کے اپنے کمرے میں جو مرضی کر رہا ہے، اور اب بہن یا ماں یا
منہ اٹھا کے چلے گئے تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اجازت لے کر جانی چاہیے ان تینوں اوقات میں۔ اور اس سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تینوں اوقات کے علاوہ، ٹھیک ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اپنی پرائیویسی ہر وقت پرائیویٹ نہ رہے، اس سے یہ حکم مل رہا ہے۔ ہر وقت ہی پرائیویسی نہیں چلے گی، کمروں کے دروازے ہر وقت بند نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ عام طور پہ موجودہ ہمارے ہاں ایک مغرب میں رہنے کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی پرائیویسی بڑی وہ ہو گئی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے کمروں میں بھی نہیں جا سکتے، کسی بھی ٹائم پہ نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ بچے نے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ ایسی تیسی بچے کی کیوں بند کیا ہوا اس نے دروازہ، خام خواہ فضول وقت میں؟ بالغ بچہ ہے اور سمجھدار ہے، اور اس کے علاوہ فقہا نے اس میں بڑی ضروری باتیں لکھی ہیں کہ انہوں نے اجازت دی ہے اولاد تربیت کے اندر بھی کہ والدین بچوں کے کمرے میں بغیر اجازت کے تربیت کے طور پر جا سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کو شک ہے اپنے کسی بچے پہ یا اس کی اب تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو اس وقت پھر نوجوان بچے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنے میں چھاپا مارنا چاہتے ہیں، تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن بہرحال یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ فی الحال ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو یہ بات سمجھائیں، خود بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے کمرے میں پرائیویٹ جگہ پر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ آیت نمبر 60 بھی پردے کے احکامات کے متعلق ہے، اس کو سمجھ لیں۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، ایسی عورتیں جو اپنی جوانی سے گزر بیٹھی ہیں، ایسی عورتیں جو اپنی جوانی سے گزر بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بیٹھ چکی ہیں، اب وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، یا وہ ان کا حیض ختم ہو گیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اب ان کے اندر چونکہ اب حیض بھی ختم ہو گیا ہے، اولاد بھی پیدا نہیں، صلاحیت ختم ہو گئی ہے، یہی 55-60 سال کی عمر ہے، تو اب اس کے اندر اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ بننا ٹھننا نہیں چاہتی، اب وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، وہ شادی آ جائے، بیاہ آ جائے، پارٹی آ جائے، ان کا ایک خاص سٹائل ہے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کرنا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے یا نئے کپڑے پہن لینے۔ اب وہ اس میں نہ تو بہت شوخ رنگ پہنیں گی، نہ ہی بھڑکیلے لباس پہنیں گی، نہ ہی گوٹی تارے والے کپڑے پہنیں گی، نہ ہی زیورات کے ساتھ ان کو کوئی شوق ہے، نہ ہی وہ بال رنگ رہی ہیں، نہ ہی کوئی ان کو جیولری کا شوق ہے، نہ ہی میک اپ کا شوق ہے، نہ ہی وہ، یعنی بالکل سادہ ہو گئی ہیں، اب بڑھاپے میں چلی گئی، تو ایسی خواتین جو ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَّرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، کہ اب وہ اپنے پردے کی بڑی بڑی چادریں جو آئی تھی نا پیچھے، بلکہ سورہ احزاب میں آئے گا پردے کا حکم، تو وہ بڑی بڑی جو چادریں ہیں وہ اتار سکتی ہیں، برقع اتار سکتی ہیں، بڑی چادر جو پردے کے لیے لیا کرتی تھی وہ اتار دیتی ہیں، لیکن اس کو بھی مشروط کیا ہے غیر متبرجات بزینہ کے ساتھ، کہ زینت پھر بھی اختیار نہیں کریں گی۔ لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں بزرگ خواتین ہوتی ہیں، 50 55 60 65 70 سال کی خواتین کو بھی دیکھا کہ شادیوں میں، پارٹیز میں، فنکشنز میں ان کا شوق ہوتا ہے، ایک فطری ہر انسان کی، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بنتی ہیں، سنورتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، بھڑکیلے لباس پہنتی ہیں، بے شک محارم کے اندر سب کچھ کرتی ہیں، لیکن وہ پھر جب باہر نکلیں گی نا تو پردہ کریں گی، وہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ، یہ نہیں کہ اب ہم سنے یاس کو پہنچ گئے ہیں تو بوڑھے ہو گئے ہیں، بال بھی رنگے ہوئے ہیں، یعنی بڑھاپا قبول نہیں کر رہی، لیکن شریعت کا حکم پردے کا وہ اپنے اوپر لے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے دیکھنا ہوگا، اور وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر وہ باوجود اس کے کہ وہ بوڑھی بھی ہو گئی ہیں، بننا سنورنا بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے، پھر بھی وہ پردہ ہی کرتی ہیں، خیر اللہ، تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زیادہ اچھی بات ہے، اللہ سننے والا و جانے والا ہے۔ بڑی اہم بات آگے آ رہی ہے، دھیان سے سننے کی ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
اور آگے پوری آیت ہے، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ دادا کے گھروں سے، ماں اور نانی کے گھر سے، بھائیوں کے گھر سے، بہنوں کے گھر سے، چچوں کے گھر سے، پھوپھیوں کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، اور ان کے گھر سے جن کی چابیاں تمہارے سپرد ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَشْتَاتًا، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے سارے مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ ان گھروں کے اندر کھانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ ان گھروں میں سے کسی کے گھر میں چلے گئے ہیں، رہنے چلے گئے ہیں، یا ویسے مہمان کے طور پر گئے ہیں، تو اب بار بار پوچھ رہے ہیں میں کھا لوں فلانی چیز، میں فریج میں سے یہ لے لوں، میں لے لوں وہ، خالہ میں یہ لے لوں، پھوپھو میں وہ لے لوں، چاچو میں یہ لے لوں، میں ادھر جا سکتی ہوں۔ یہ ہمیں مغرب نے چیزیں سکھائی ہیں، بہت دیکھا ہے کہ مغرب کے اندر ہم یہاں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں اجازت ہے، تو یہ تعلقات کو خراب کرتی ہے اور دلوں کو دور کرتی ہے۔ آپ اپنی پھوپھو کے گھر چلے گئے ہیں تو قرآن آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنی پھوپھو کی فریج میں سے کچھ بھی لے کر کھا سکتے ہیں، کچن میں سے کچھ لے کر کھا سکتے ہیں، ویسے کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ خالہ کے گھر چلے گئے، اب بار بار بچہ جھجک رہا ہے، بچے اور پھوپھو کے درمیان، بچے اور خالہ کے درمیان، بچے اور ماموں کے درمیان ایک فاصلہ ہے، جب فاصلہ آتا ہے نا تب اجازت آتی ہے۔ تب کیا ہم لے سکتے ہیں، کیا ہم یہ کر لیں، کیا ہم وہ کر لیں، تو یہ تکلفات اتنے قریبی رشتوں کے اندر اسلام کہتا ہے۔ اسی لیے خاندان مضبوط تبھی ہوتے ہیں جب یہ چیزوں کے اندر محبت، اور پھر جب ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا تو پھر اگر کوئی جس کو پتہ ہے اور وہ خالہ کے گھر آ کر بغیر اجازت، یا چاچا تایا ماموں کے گھر جا کے فریج کھول لیتا ہے، تو اب گھر والوں کو تو قرآنی حکم پتہ نہیں ہوتا، ہائے کتنے بدتمیز بچے ہیں، اس کی فریجیں کھول کھول کے کھا رہے ہیں، ماں کو دیکھو وہ بھی جا کے اس کو اس میں سے فلانی چیز اس نے دے دی، ہاں پوچھا تک نہیں، آداب ہی نہیں آتے۔ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان گھروں کے اندر اجازت ہے، ہاں تہذیب ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، تہذیب ایک الگ چیز ہے، اور اس لیے یہ بڑا اہم حکم ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، شریعت کے تمام احکامات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں چچا کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، تایا کا گھر ہے، ٹھیک ہے، بہن کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ گھر ہے، اب ادھر سے چچا کو بھی اعتراض نہیں ہے، تایا کو بھی اعتراض نہیں ہے، بھائی کو بھی اعتراض نہیں ہے، اور بہن کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ میرے رشتہ دار یا جو بھی ہیں وہ آ کر کھا رہے ہیں۔ لیکن اگر مامی کو اعتراض ہے، تائی کو اعتراض ہے، چاچی کو اعتراض ہے، بہنوئی کو یعنی اعتراض ہے، خالو کو اعتراض ہے، یا وہ لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے گھر میں بے تکلف ہمارے بچے ہو جائیں گے خالہ کے گھر جا کر تو خالو کو اچھا نہیں لگے گا، تو وہاں پھر اپنے اپنے حساب سے چلنا چاہیے، ہے نا، خالہ بیچاری مشقت میں پڑ گئے، پھوپھا مشقت میں پڑ گئے، تو وہاں پھر دیکھنا ہوگا کہ آیا جو دوسرا پارٹنر ہے اس گھر کا، اس کا بھی دل ہے، رضامندی ہے، وہ بھی صحیح سمجھ رہا ہے، تو پھر ہے، ورنہ اپنے اصول بھی طے کر لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتے، اس دخل تم بیوتن، اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو، تحیت من عند اللہ، اللہ کی طرف سے دعائے خیر، اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ، کیا، السلام علیکم۔ اپنے گھروں میں داخل ہوں، کوئی ہے نہیں ہے موجود ہے تو گھر میں داخل ہوتے ہی سلام، دوسروں کے گھروں میں داخل ہوں السلام علیکم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی خوبصورت ہے کہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تحیتن ہے اللہ کی طرف سے، اور مبارک بھی ہے اور طیب بھی ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں، اور اس کو اپنا سمجھنا چاہیے اور روٹین بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اصل مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان لیں،
دل سے مان لیں۔ اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس کی اجازت لیے بغیر کہیں نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے ماننے والے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دو۔ اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مسلمانوں اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھ لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے تو دوسرے لوگوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو عام آدمیوں کی ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو کہا جائے کہ پکاریں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے ایک طرف کھسک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ استغفر اللہ۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے ہے، اور جس روش پر بھی تم ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بتائے گا جو کچھ کرتے رہے۔ نبا ہوتا ہے خبردار کرنا، بتا دینا، اللہ تعالیٰ بتائے گا جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتائے گا، بتائے گا کہ ہم تنہائیوں میں ہم نے کیا عمل کیے، اجتماعی معاملات میں کیا عمل کیے، سب معاملات اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں۔ اور فَيُنَبِّئُهُم، وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کچھ کرتے رہے، کس نیت سے کرتے رہے، کس لیے کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکامات کو اپنے رضا کے لیے، اپنے ڈر سے اور اپنی محبت سے کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور ہم اس کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 18ویں پارے کا آگے سے پڑھ لیں گے، کیونکہ سورہ فرقان بھی شروع ہو رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ کل تھوڑا سا جو ہے وہ 18ویں پارے کا حصہ اور 19ویں پارے کو کی تکمیل کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔